तारिक मसूद का लिखा हुआ नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। खलीज उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं एक जासूस्ता नावल की नवी किस्त के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो वक्त पर मिल सके। सुबह सवेरे हम दिल्ली पहुंच चुके थे। ट्रेन दिल्ली स्टेशन से जब कुछ फासले पर ठहरी तो अचानक एक तूफान बदतमीजी आ गया। फौज के दर्जनों मुसल्ला जवानों ने फर्स्ट क्लास के दरवाजों पर कब्जा कर लिया। शदीद सर्दी की वजह से मुसाफिरों ने दरवाजे बंद कर रखे थे। वो दरवाजों के बाहर ही लटक गए। उसके साथ ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। हमारा माथा ठेका। तवक्कुआत के बरक्स अचानक पेश आने वाली सूरत हाल ने हमें डगमगा दिया। मेरी तरह यकीनन मेरे दोनों साथियों के दिल भी दहल गए होंगे। लेकिन यही एक जासूस के इम्तिहान का वक्त होता है। अब कंट्रोल मुझे संभालना था। दूसरी ही लम्हे मैं तैयार था। जसवंत और साथी भी संभल गए थे। हमने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा। जसवंत ने झटकते हुए मेरे कान में सरगोशी की। हमने दिल्ली में बच निकलने की सूरत में दोबारा मिलने के लिए एक मुकामी मुलाकात तय कर लिया था। फौरन ही हमारा मंसूबा भी तरतीब पा गया। जिंदिया दे मेले सजो। जसवंत हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। फी अमानिल्लाह मैंने और दूसरे साथी ने सरगोशी की। वो हमसे अलहदा होकर बड़ी फुर्ती के साथ डब्बे के अंदर ही अंदर चलता हुआ गायब हो गया। हम दोनों ने अपने जेबों में रखे पिस्तौल तपतपाए और एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाया। पिस्तौल हमारे पहने हुए कोटों की जेबों में मुंतकिल हो गए थे और बवक्ते ज़रूरत हम उनसे कोई भी काम ले सकते थे, हत्ता कि एक दूसरे को शहादत से भी सरफराज कर सकते थे, जो हमारा आखिरी हरबा था। अपनी सीटें हमने छोड़ दी थी और दोनों एक दूसरे के साथ लगे डब्बे के प्लेटफॉर्म के मुखालिफ समत खुलने वाले दरवाजे से आ लगे। स्टेशन नजदीक आ जाने की वजह से डब्बे में खासी हलचल मची थी। हर कोई अपनी अपनी फिक्र में था। चंद मिनटों के लिए लोगों ने सिपाहियों के इस तरह अचानक डब्बों के दरवाजे संभालने का नोटिस जरूर लिया था, लेकिन अब उनको ज्यादा फिक्र अपनी और अपने सामान की थी। स्टेशन के सिग्नल नजर आती ही हमारे दिलों की धड़कन मजीद तेज हो गई। अपने तस्वुर की आंख से हम प्लेटफॉर्म को घेरे में लेने वाली पुलिस को देख सकते थे। मंसूबे के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता होती ही मैंने दरवाजे में लगे शीशे को नीचे गिरा दिया। बाहर हैंडल को पकड़े एक फौजी लटकता नजर आ रहा था। कुल्फी जमाने का इरादा है क्या महाराज? मैंने उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा। अंदर आ जाइए कहते हुए मैंने दरवाजा खुलने वाला बोल्ट भी गिरा दिया। नो थैंक यू, हम ठीक हैं। कोई जाट नजर आता था। उसने मेरे सूट बूट से मरगूब होते हुए कहा। प्लेटफॉर्म दूसरी सिमत होने की वजह से उस तरफ कोई मुतवज्जे नहीं था। लोगों ने दूसरी सिमत के दरवाजे पर साजो सामान समेत यलगार की हुई थी। मैंने मुड़कर अपने साथी को आंख से इशारा किया। गाड़ी कांटा बदल कर अपनी लाइन पर आ रही थी और चंद सेकंड के लिए एक मरहला ऐसा आता था जब एक खास मुकाम पर डब्बे से गिराई जाने वाली चीज का इल्म दूसरे डब्बों वालों को सिवाय उन लोगों के जो खास तौर पर इस तरफ मुतवज्जे हो ना हो पाता। हम इस लम्हे के नजदीक से नजदीक तर हो रहे थे। मेरे साथी ने मुझे अपने ऊपर ओढ़े कंबल की ओर से इस तरह छुपा लिया था कि अंदर से मैं कम से कम देखने पर भी नजर न आ सकता था। मेरे हाथ की गिरफ्त अपने कोट की जेब में रखे पिस्तौल पर मजबूत से मजबूत तर हो रही थी। शदीद सर्दी के बावजूद पसीने में नहा गया था और मैं अपने दिल की बेकाबू धड़कनों के साथ इस लम्हे का मुंतजिर था। मेरे आसाब तन गए।
گردن میں شدید تناؤ محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لمحہ آیا، میرے ہاتھ میں پکڑے پستول کا دستہ پوری قوت کے ساتھ باہر لٹکے فوجی کے سر پر پڑا۔ ڈبے کے میدان سے لیٹرین میں سے منتقل کرتے ہوئے ہمیں بمشکل آدھا منٹ ہی لگا تھا۔ تمام سواریاں پلیٹ فارم کی سمت کھلنے والی کھڑکیوں سے دھڑ نکالے باہر کو لپک رہی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ڈبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹرین پلیٹ فارم کے نزدیک پہنچ رہی تھی اور ہمیں قطار اندر قطار بھارتی فوج کے جوان بخوبی مخالف سمت میں نظر آ رہے تھے۔ دروازے سے باہر لٹکتے ہوئے میں نے دیکھا اس سمت میں کسی ڈبے کے پائدان پر کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب بھی غالباً ڈبوں کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور دوسری ہی لمحے ہم دونوں بڑی پھرتی سے نیچے اترے اور پلیٹ فارم کی مخالف سمت کھڑی ایک مال گاڑی میں چھلانگیں لگاتے داخل ہو گئے۔ پھر اسی ڈبے کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ بھارتی سیکورٹی والے شکاری کتوں کی طرح ہمارے پیچھے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو نظروں میں رکھے دیوانہ وار بھاگ رہے تھے۔ آگے آگے میں تھا اور پیچھے ہمارا نیا ساتھی۔ اچانک جیسے زمین نے ہمارے پاؤں پکڑ لیے، موت اپنا بھیانک جبڑا کھولے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زمین پر کانٹے ٹکائے پوزیشن لیے بھارتی پولیس کا سپاہی ہمارے سامنے تھا۔ ہالٹ، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ فرنٹ، میرے ساتھی نے جواب دیا۔ وہ چونکا اور دوسری ہی لمحے میری زوردار لات اس کے بازو پر پڑی۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر اچھلی اور میرے ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ اگلا لمحہ اس پر قیامت ڈا گیا۔ میں نے پوری قوت سے رائفل کا دستہ اس کے سر پر دے مارا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ رائفل پرے پھینک کر ہم دوبارہ بھاگنے لگے۔ اسی اثنا میں کچھ لوگوں نے جو چھپ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے شور مچانا شروع کر دیا۔ ان کی چیخ و پکار نے سیکورٹی حکام کو ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ اب ہمیں واضح طور پر اپنے طاقوں میں آنے والوں کے نعرے اور قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اسٹیشن پر رش چونکہ زیادہ تھا، اسی لیے ابھی تک اس پلیٹ فارم کے لوگ جس پر ہم بھاگتے بھاگتے پہنچے تھے صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ پلیٹ فارم کی سیڑھیاں اترتے ہوئے ہم نے رفتار کم کر لی اور اب بجائے بھاگنے کے ہم تیز تیز چل رہے تھے۔ بچنے کی بظاہر تو کوئی صورت ممکن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے معاوضہ ہی جانیے کہ اس پلیٹ فارم پر ایک ٹرین آہستہ آہستہ رفتار پکڑ ہی رہی تھی۔ ہم نے اسے تائیدی غیبی جانا اور چند سیکنڈ کے بعد ہم دونوں اس ٹرین کے ایک خالی ڈبے میں اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی حد تک ہم ضرور محفوظ ہو گئے تھے، لیکن خطرہ بدستور سر پر منڈلا رہا تھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ رینگتے آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے ساتھی کی جسمانی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس بھاگ دوڑ میں میرا ساتھ دے سکتا تھا، لیکن اسے اکیلا چھوڑنا بزدلی تھی جس کا کم از کم میں متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بھاگتے ہوئے جہاں اور بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہیں میں اپنے ساتھیوں کے متعلق بھی سوچ رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کم از کم بھاگنے کی مصیبت سے نجات مل جائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سانسیں درست کرنے کا موقع ملا تو ہم نے اسے غنیمت جانا۔ ابھی بمشکل ہم نے اپنی حالت پر قابو پا ہی لیا تھا کہ ٹرین کے بریک چیخنے لگے۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے دل اچھل کر حلق میں اٹک گئے۔ گاڑی ابھی اسٹیشن کے حدود سے نکل کر بمشکل پہلے سگنل کے قریب پہنچنے والی تھی۔ شاید اسے سگنل ڈاؤن نہیں ملا تھا۔ ہم ریلوے اسٹیشن کے حدود سے باہر نکل آئے تھے۔ جیسے ہی گاڑی کے بریک لگنے کا احساس ہوا، میں نے اپنے ساتھی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے دروازے کے نزدیک کر لیا۔ اس نے صرف ایک مرتبہ نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی پر اعتماد نظریں اس کے عزم کی غماس تھی۔ مجھے یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے بھارتی سیکورٹی اپنی طاقت اور انتظامات سمیت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ٹرین کے رکتے ہی بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم بھی نیچے اتر گئے۔ ہم اسٹیشن کے حدود سے باہر تو تھے، لیکن یہاں لوگوں کا آنا جانا ابھی زیادہ شروع نہیں ہوا تھا۔ ٹرین کے رکنے پر لوگوں کے مختلف تبصرے سنتے ہم اسٹیشن کی مخالف سمت کو آہستہ آہستہ کھسک رہے تھے۔ ہم معمول کی رفتار سے چل رہے تھے تاکہ کسی کو ہم پر شبہ تک نہ ہو۔ ریلوے لائن کے قریب واقع سڑک ہماری جائے پناہ تھی۔ یہاں سے مختلف سواریاں گزر رہی تھی۔ دلی کی زندگی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ ابھی ہم سڑک سے کچھ فاصلے پر تھے کہ فوج کے 2 ٹرک اسٹیشن کی سمت سے آتے دکھائی دیے۔ دونوں ٹرک اس طرف آ رہے تھے۔ ہم تھرا کر رہ گئے۔
فرار کی تمام راہیں مسدود ہو گئی. ہمارے علاوہ سڑک کے نزدیک اور کوئی نہیں تھا اور ہم ٹرین کی مخالف سمت میں سفر کر رہے تھے. کوئی بے وقوف شخص بھی بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہمارا تعلق ٹرین کے مسافروں سے ہے. اور تو کچھ نہ سوچا ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا رخ بدلا اور آہستہ آہستہ بوجھل قدموں کے ساتھ ٹرین کی طرف چل دیے. ٹرک جو نزدیک آتے جا رہے تھے ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. اچانک میرے ساتھی کو ایک تدبیر سوچی. وہ ریلوے لائن کے نزدیک اگی قدرتی گھاس کے قریب پیشاب کے بہانے بیٹھ گیا اور یہی عمل میں نے بھی دہرایا. آنے والوں نے بجائے شارٹ کٹ استعمال کرنے کے ریلوے لائن کے متوازی اپنا سفر جاری رکھا اور گاڑی کے انجن کے قریب پہنچتی ہی دونوں ٹرک رک گئے. درجنوں جوان چھلانگیں لگاتے باہر کو لپکے. وہ اس طرح گاڑی کی طرف رائفلیں تانے بڑھ رہے تھے جیسے اس پر حملہ کرنے جا رہے ہوں. ہم انہیں نظر نہیں آئے تھے یا انہوں نے جان بوجھ کر ہمیں نظر انداز کر دیا تھا اس کا اندازہ تو ہم نہ کر سکے، لیکن اپنی طرف سے ان کی غفلت کو میں نے تائید غیبی جانا. میں نے اپنے ساتھی کو مخصوص اشارہ کیا اور سڑک کی سمت چلنا شروع کر دیا. وہ چپ چاپ بیٹھا رہا. جب میں قریباً 10-12 گز دور چلا گیا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگا. میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ ٹرین کے مسافروں میں سے یا آنے والے فوجیوں میں سے کوئی ہماری حرکت کا نوٹس نہ لے. دھڑکتے دل اور ڈگمگاتے قدموں سے ہم کسی نہ کسی سڑک پر پہنچ ہی گئے. میں نے وہاں کسی سواری کا انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور ایک نزدیکی راستے کا انتخاب کیا. قریب ہی ایک مندر سے بھجن کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. فوجیوں نے بڑے منظم طریقے سے ٹرین کو گھیرے میں لے رکھا تھا. ان کے کچھ افیسر مختلف ڈبوں میں ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور ہم ان کی پہنچ سے دور مندر کے نزدیک اپنی خستہ حالی کا جائزہ لے کر یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ ہمارا اندر جانا مناسب ہے یا اسی طرح سفر کرتے رہیں. چند منٹوں کے بعد میں اور میرا ساتھی مندر میں داخل ہو چکے تھے. ہم نے اپنے جوتے باہر اتارے اور کتھا کرنے والوں کی منڈلی کے نزدیک ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو بڑے زور و شور سے پوجا پاٹ میں مصروف تھے. دونوں جان بوجھ کر ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھے تھے. اس طرح کم از کم ہم میں سے ایک تو محفوظ رہ سکتا تھا. پہلے تو آہستہ آہستہ آوازوں میں آوازیں ملاتے رہے. پھر مجھے اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہو. سامنے دروازے سے ایک باوردی تانے دار اور سویلین کپڑوں میں ملبوس 3 آدمی مندر میں داخل ہو رہے تھے. نظروں ہی نظروں میں ہم نے ایک دوسرے کو تسلی دی اور آنے والے حالات سے نپٹنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگے. مندر میں موجود لوگوں نے ایک نظر تو آنے والوں پر معمول کے مطابق ضرور ڈالی تھی، لیکن کسی نے ان کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا. کتھا اپنی جوبن پر تھی. شاید تانے دار یہاں معمول کے مطابق آنے والی سنگت میں شامل تھا. ہم نے سوچا، لیکن تانے دار اور اس کے ساتھیوں کی بے چینی سے چاروں طرف جائزہ لیتی نظریں کسی اور ہی بات کی چغلی کھا رہی تھی. مندر چونکہ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک موجود تھا، اس لیے ہمیں یہ فائدہ ضرور حاصل تھا کہ یہاں مخصوص لوگوں کی ہی آمد و رفت نہیں رہتی ہوگی، بلکہ اکثر مسافر بھی یہاں پوجا پاٹ کے لیے آ جاتے ہوں گے. چند سیکنڈ کے اندر ہی ہم نے اپنی حالت پر قابو پا لیا. کم از کم مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اب پاٹ کرنے والوں میں سے ایک نمایاں آواز میری بھی تھی. دوسری طرف میرے ساتھی کا بھی یہی حال تھا. وہ بھی بڑے جوش و خروش سے خشوع خضوع کے ساتھ گا رہا تھا، اوم جے جگ جیت ہرے. مندر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جگہ سے خواہ ہلنا جلنا مناسب نہیں سمجھا. وہ مختلف کونوں میں ڈٹے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن سب کے ساتھ پوجا میں بھی شامل تھے. قریباً 12 منٹ تک وہ موجود رہے. اسی اثناء میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہمیں اپنے خشک گلے ترک کرنے کے لیے تھوک نگلنا پڑا. ان کے دفع ہوتی ہی ہم نے سکا سانس لیا. اسی اثناء میں پرساد بھی آ گیا تھا. ہم نے گرم کھڑا کے 2 لقمے زہر مار کیے اور مندر کے گٹھے گٹھے ماحول کو خیر بات کہہ کر باہر نکل آئے. سورج طلوع ہو چکا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت خاصی بڑھ چکی تھی. دلی کی چیختی چلاتی مار داڑ کرتی مخلوق کے بیچوں بیچ راستہ بناتے ہم دونوں پیدل ہی ایک طرف کو چل دیے. مجھے دلی کے متعلق ابھی زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن میں اس کے لیے اجنبی بھی نہیں تھا. جسونت کے بتائے ہوئے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے ابھی 2 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس موجود تھا.
مسلسل بھاگتا دوڑتا اور ذہنی اذیت نے جب مجھے تھکا ڈالا تھا تو نہ جانے میرے ساتھی کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو اس کا عزم تھا جو اسے کشا کشا میرے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے مورال کو سراہا۔ اب ہم مسلمانوں کے ایک ہوٹل کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ میرا تو ارادہ یہیں ناشتے کرنے اور سستانے کا تھا، لیکن کوئی انجانی قوت مجھے یہاں جانے سے روک رہی تھی۔ پھر جیسے میں خواب سے بیدار ہو گیا، پچھلے تمام واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ انڈین سیکورٹی حکام نے کم از کم مسلمانوں کے تو ہر ہوٹل پر نظر رکھی ہوگی۔ جب غور کیا تو ہمیں یہاں بھی کچھ مشتبہ صورتیں دکھائی دی۔ ہم آگے بڑھ گئے اور چند منٹ کے بعد ہی ایک خاصے گنجان آباد علاقے میں ایک درمیانے درجے کے ہندو ہوٹل میں بیٹھا لمبے چوڑے ناشتے کا آرڈر دے رہا تھا۔ ہوٹل پہنچنے تک سردی گرمی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہاں آئے تو علم ہوا کہ سردی کے مارے جہاں کلفی جمی جا رہی تھی، وہاں مسلسل مشقت سے ہم دونوں فلو کا شکار بھی ہو چکے تھے۔ بعد نخواستہ ناشتہ کے ساتھ 3-4 کیپسول بھی نگلنے پڑے۔ قریباً 1 گھنٹہ وہاں گزارنے سے میرے ساتھی کی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ مقررہ وقت پر ہم دونوں ایک سنیما گھر کا رخ کر رہے تھے جہاں جسونت ہمارا منتظر تھا۔ دلی کے قریب ساری ہی سنیماؤں میں صبح اسپیشل شو سے ہی فلم دکھانے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں ایک رکشے کے ذریعے وہاں پہنچے تھے۔ سنیما ہال سے کچھ فاصلے پر ہم دونوں اتر گئے۔ اب ایک اور سنسنی خیز مرحلہ آ رہا تھا، جاسوس سے جاسوس کے ملاپ کا مرحلہ۔ میں نے اپنے ساتھی کو ہدایات دی کہ وہیں کھڑا ہو اور خود بڑے محتاط طریقے سے چاروں طرف چوکنا سنیما ہال کی سمت چل دیا۔ سنیما ہال کے دروازے کے سامنے بنی مختلف سگریٹ پان کی دکانوں پر میں نے سرسری نظر ڈالی۔ کوئی مشتبہ صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ایک دکان سے سگریٹ خرید کر سلگایا، پان منہ میں رکھا اور ایک کونے میں نظریں جما دی۔ جہاں سے جسونت کی آمد متوقع تھی، میری نظریں بار بار بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ملاپ کی گھڑی میں 2-3 منٹ باقی تھے۔ اسی اثنا میں میرا ساتھی ایک قریبی دکان پر آ کھڑا ہوا تھا اور منہ میں سگریٹ دبائے مجھ پر ہی نظریں جما رکھی تھی۔ ہم دونوں بے قابو دل کی دھڑکنوں کا شمار کر رہے تھے۔ وقت مقررہ سے قریباً 1 منٹ بعد میں نے جسونت کو سنیما ہال سے برآمد ہوتے دیکھا۔ وہ شاید اندر فلم کے پوسٹر دیکھ رہا تھا۔ پلان کے مطابق اس نے ایک سمت کو چلنا شروع کیا اور آدھے فرلانگ تک جا کر واپس پلٹ آیا۔ یہ اس بات کا سگنل تھا کہ وہ ظالموں کی دستے برد سے بچ نکلا ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مخالف سمت سے میں بھی پان چباتا اور سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے بناتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی اسے سیف سگنل یعنی حفاظتی اشارہ مہیا کر دیا تھا۔ ایک دوسرے کے محفوظ ہونے کے یقین نے ہمارا سیر و خون بڑھا دیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی پیٹھ تپ تپا کر ہمت کی داد دی۔ چند سیکنڈ کے بعد جسونت دوسرے ساتھی سے بغلگیر ہو رہا تھا۔ اس نے 4 آدمیوں کا باکس پہلے سے ریزرو کروا لیا تھا۔ باکس میں پہنچتی ہی ہم تینوں باری باری کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ کل سے آج تک رونما ہونے والے واقعات سے متعلق گفتگو کرنا ہم میں سے کسی نے بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ہمیں خاموشی اور اطمینان کے جو چند لمحات میسر آئے تھے، انہیں غنیمت جان کر ہم صرف انڈین انٹیلیجنس کی بگلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اپنی تکلیف اور آنے والی بدترین حالات کے متعلق سوچ کر ہم ان غنیمت لمحوں کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ فلم بڑی رومانٹک تھی۔ چلی تو پونم میرے من مندر میں عام براجی، پونم جو عنایت تھی، جو فضاؤں میں ہمیشہ سے رچا بسا کبھی نہ ختم ہونے والا خوبصورت گیت تھی۔ وہ دنک کی خوبصورت رنگوں کا امتزاج تھی۔ اس کی دیے جلاتی کچورا آنکھیں سمندر کے سینے پر تیرنے والے وہ لائٹ ہاؤس تھے جو طوفانوں میں بھٹک جانے والے ماں بوجھیوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ ذرا سکون ملا اور وہ میرے نہا خانہ دل سے نکل کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کہاں پہنچ گئے مہراج؟ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر جسونت نے پوچھا۔ ہم تینوں خاصے بے تکلف ہو چکے تھے۔ جہنم میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو اچھا ہوا جلدی واپسی ہو گئی۔ ہمارے نئے ساتھی نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ تینوں حد الوسع یہی کوشش کر رہے تھے کہ ماحول کو خوشگوار بنائے رکھے،
لیکن ہم تینوں میں سے کسی کو کوئی خوش فہمی بھی نہیں تھی۔ ہمیں علم تھا ایسے حالات میں سرحد پار کرنا کتنا جان جوکوں کا کام ہے۔ سرحدی اضلاع میں ناکہ بندیاں زور پکڑ رہی ہوں گی اور بھارتی سیکورٹی شکاری کتوں کی طرح ہماری بو سونگتی پھر رہی ہوگی۔ جسونت نے ہی بالآخر پہل کی۔ میرے خیال میں راجستھان سے کافی موقع مل جائے گا، وہ بولا۔ فی الحال اس ذکر کو جانے دو، کل بات ہوگی، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ فلم کے خاتمے پر ہم اکٹھے ہی باہر آ گئے۔ شام تک کا وقت ہم نے گھوم پھیر کے ضائع کیا۔ شام کو میں نے اپنے ساتھی کو جسونت کے حوالے کیا اور اگلے روز ایک مخصوص مقام پر ملاقات کا وعدہ کر کے ان سے الگ ہو گیا۔ میں سیدھا مارکیٹ میں پہنچا، وہاں سے اپنے مال کے متعلق آرڈر وصول کیے، کیونکہ گھر سے تو میں اسی مشن پر نکلا تھا۔ دلی ہی کے ٹیلی فون ایکسچینج سے میں نے لدھیانہ فون کیا۔ پرکاش اینڈ پرکاش انڈسٹری کے نزدیک ہی ایک فون لگا تھا، جہاں میں نے پرکاش سے بات کی اور اسے اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ میں اپنے کسی عمل سے ان لوگوں کو اپنے پراسرار ہونے کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ میری حد الوسع یہی کوشش تھی کہ میں ایسی کوئی حرکت نہ کروں جو انہیں میرے متعلق سوچنے پر مجبور کر دے۔ پرکاش کو میں یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں دلی سے آرڈر وصول کرنے جا رہا ہوں۔ اب اسے اطلاع دینا بھی ضروری تھا کہ فلاں جگہ مال روانہ کر دے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں، اور خلیج اردو کی خبریں اور تجزیے دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔